Please like, share, subscribe and press the bell icon. फराब के जिंदा होने की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। सब ही पहले तो हैरान और फिर बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे। उसके जिंदा होने के राज से सिर्फ 5 लोग वाकिफ थे, जिनमें रिफत खातून, रेहाना बेगम, मुशेब, मुस्तफ़ा हमाद और प्रोफेसर रजब शामिल थे। बाकी सब ही लाइल्म थे, यहाँ तक कि रबाज और आफ्ताब भी नहीं जानते थे कि फराब जिंदा है। रबाज को जब मालूम हुआ था तो वो खुश होने के साथ साथ बहुत नाराज भी हुआ था। एक बार फराब से गले मिलने के बाद उसने कई घंटे तक उससे बात नहीं की थी और मूड बनाए रखा था। अब गुस्सा थूक भी दो यार, फराब ने मिन्नत भरे लहजे में कहा था। कम से कम तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था। मैं परदेश में था और दियारे गैर में था। तुम नहीं जानते ये अजियतनाक खबर मैंने कैसे बर्दाश्त की थी। रबाज ने हत्थे से उखड़े लहजे में कहा। जानता हूँ और मुझे इस बात का एहसास भी है, मगर यार मजबूरी थी कि कम से कम लोग इस राज में शरीक होते। और तुम पर तो वैसे भी मेरे दुश्मनों ने खास नजर रखी हुई थी, क्योंकि तुम मेरे बहुत करीब थे और मेरे तमाम राजों से वाकिफ भी। ऐसी सूरत में ये राज कैसे राज रह सकता था, इसलिए तुमसे छुपाना पड़ा, फराब ने उसे समझाया। बात माकूल थी, रबाज की समझ में आ गई और उसका गुस्सा जाता रहा। अच्छा ये तो बताओ तुमने ये सब किया क्यों? अब की बार रबाज का लहजा नॉर्मल था। ऐसा कुछ करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बस सब कुछ आप ही आप होता चला गया, वो मलाल भरे लहजे में बोला। क्या मतलब? रबाज हैरान हुआ। असल में हनान को अरीबा की मुझे जमात पर हाथ न उठाने की दी हुई कसम के मुतल्लिक मालूम था और उसने उसी हिसाब से मेरे गिर्द मौत का जाल ताना, और मुझे इस बात का एहसास बहुत देर से हुआ, मगर फिर भी मैंने कोशिश की कि हनान ने जो अपनी इंजरी का बहाना तराशते हुए जानबूझकर फाइनल में जमात को मेरे मुकाबले पर ला खड़ा किया है, तो मैं ये मुकाबला ना लड़ूं। चुनाचे मैंने जॉब तलाश करने की ठानी और एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब हासिल करने में कामयाब भी हो गया, मगर अरीबा ने वहां भी अपनी नफरत का इजहार करते हुए वो जॉब मुझसे छीन ली। इधर मुशेब की हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी और जल्द ऑपरेशन होना जरूरी था। अगरचे तुम्हारी दी गई चेक बुक मेरे पास थी, मगर मेरी खुददारी और जमीर को ये बात गवारा न हुई कि अमानत में खयानत करूं, और वो भी ऐसी सी सूरत में कि रकम के हसूल का मेरे पास एक जरिया मौजूद था। अब ना मैं अरीबा की दी हुई कसम तोड़ सकता था और ना मुशेब को बिना इलाज के मरता हुआ देख सकता था, और खत्म नबूवत का मिशन अधूरा छोड़कर मौत को गले लगाना भी मुझे गवारा नहीं था। मैं अजीब मुश्किल में फंस गया था। चुनाचे मैंने प्रोफेसर रजब से मशवरा किया और अपने इस शक को यकीन में बदलने के लिए कि हनान ही नया कादियानी लीडर है, अपनी मौत का ड्रामा रचाने की ठानी, क्योंकि मेरे मंजर से हटते ही कादियानियों ने खुल कर कार्रवाइयां करना शुरू कर देनी थीं। और हुआ भी यही, मगर बरवकत बशर सजाद की मुदाखलत ने हनान को सामने आने से रोके रखा। बशर सजाद की प्रॉब्लम ये थी कि वो पुलिस और अंडरवर्ल्ड माफिया के सामने नहीं आ सकता था, इसलिए उसकी कार्रवाइयां महदूद थीं। इस दौरान अरीबा ने कमाल ये किया कि हमारे निकाले गए रिसाले को बामे अरूज तक पहुंचा दिया। ऐसी सूरत में बशर सजाद ने अपनी पूरी तवज्जो अरीबा और फाहद की हिफाजत पर रखी कि अरीबा खत्म नबूवत का काम बहुत दलेरी से कर रही थी। यूं बशर सजाद भी हनान को बेनकाब करने में कामयाब नहीं हो सका। फराब ने तफसील बताई। मुझे जब मालूम हुआ कि तुम जिंदा हो तो पहला ख्याल ही यही जहन में आया था कि लाजमन तुम ही बशर सजाद होगे। अरबाज ने कहा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ा और फिर गोया हुआ। बशर सजाद मेरे इस शहर में आने से पहले का यहाँ की अंडरवर्ल्ड माफिया पर राज कर रहा है। चाहो तो पुलिस रिकॉर्ड जाकर चेक कर लो। तो फिर और कौन है बशर सजाद?
رباز نے الجھے لہجے میں کہا، یہ تو میں تم کو نہیں بتا سکتا، میں نے بشر سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا، اس کا مطلب ہے کہ تم بشر سجاد کے بارے میں جانتے ہو؟ رباز نے چونک کر کہا، ہاں بالکل۔ فراب نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا، اوکے، میں تم کو مجبور نہیں کرتا، مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ رباز نے بدستور سابقہ لہجے میں کہا، کون سی؟ تم نے جماعت سے اتنی زیادہ مار کھائی کہ جب کہا گیا کہ اس پٹائی کے نتیجے میں تمہاری موت واقع ہو گئی ہے تو ہر کسی نے یقین کر لیا۔ اگر تم اتنی مار کھانے کے بعد واقعی مر جاتے تو پھر کیا سب کچھ دھرے کا دھرا نہ رہ جاتا؟ کیا یہ بہت بڑی بیوقوفی نہیں تھی؟ رباز نے کہا۔ پروفیسر رجب نے بھی یہی خدشہ ظاہر کیا تھا اور میں نے انہیں یہ جواب دیا تھا کہ سر، میں یہ سب اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور یقین کرتے ہوئے کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری حفاظت فرمائیں گے کہ میں ختم نبوت کے لٹیروں کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ پروفیسر رجب میرے جواب سے مطمئن ہو کر خاموش ہو گئے تھے۔ واقعی جب بندہ اللہ تعالیٰ پر پختہ بھروسہ اور یقین کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ رباز نے متفق ہوتے ہوئے کہا۔ فراب نے اس کی بات پر بے اختیار سر ہلایا تھا۔ اریبہ اور تنزیلہ جب پروفیسر رجب کے گھر پہنچیں تو جھنجھلا کر رہ گئیں کیونکہ پروفیسر صاحب گھر پر موجود نہیں تھے، بیرون ملک علماء کرام کی کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ نینا کے ہاتھ کی چائے پینے کے بعد وہ جلد وہاں سے چل دیں۔ نینا کی باتوں اور انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابھی تک فراب کے زندہ ہونے کی خبر سے لا علم ہے۔ اریبہ نے بھی اسے بتانا ضروری خیال نہیں کیا کہ پھر اسے نینا کے بہت سے سوالوں کے جواب دینے پڑتے اور وہ تو ابھی خود کئی باتوں سے لا علم تھی۔ یہ پروفیسر صاحب کو بھی ابھی جانا تھا، کچھ روز رک نہیں سکتے تھے۔ ڈرائیونگ کے دوران وہ جھنجھلائے لہجے میں بولی تھی۔ تنزیلہ مسکرا دی، ہر بات اور کام میں تمہارا انداز افسرانہ ہی کیوں ہوتا ہے؟ جس عذاب سے اس وقت میں گزر رہی ہوں تم گزرتی تو میں پوچھتی، وہ بھرائے لہجے میں بولی۔ اس واقعے کو اپنے حواس پر کیوں سوار کر رہی ہو؟ جو ہوا مجبوری کی حالت میں ہوا۔ تنزیلہ نے اسے سمجھایا، میرا جی چاہتا ہے میں حنان کی بوٹیاں اور فراب کو شوٹ کر دوں۔ وہ بھرے لہجے میں بولی، اس سے کیا ملے گا؟ وہ بیتے لمحے واپس تو نہیں آ جائیں گے؟ تنزیلہ نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ کیا تم نے اس روز ہاسپٹل میں فراب کی لاش کو بغور دیکھا تھا؟ تھوڑے توقف کے بعد وہ پوچھنے لگی۔ ہاں بالکل، لاش فراب کی ہی تھی۔ چہرے پر زخموں کے نشان بہت واضح تھے، جس سے یہ خیال بھی معدوم ہو جاتا ہے کہ کسی اور مردے کے چہرے پر فراب کی شکل کا ماسک چڑھایا گیا ہوگا۔ تنزیلہ نے جواب دیا، جس کو قبر میں اتارا گیا وہ بھی کیا فراب ہی تھا؟ اس نے ایک اور سوال پوچھا۔ طلحہ نے تجہیز و تکفین اور جنازے میں شرکت کی تھی۔ فراب کو دفناتے وقت بھی وہ پاس ہی تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے فراب قبر سے زندہ نکل آئے؟ تنزیلہ نے جواب دیا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ الجھے لہجے میں بولی، کون سی؟ تنزیلہ نے چونک کر پوچھا، یہی کہ فراب نے مجھے کیوں اپنے آخری دیدار اور قبر پر جانے سے روکا؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اسے ڈر ہوگا کہ تم اس کے زندہ جسم کو لاش سمجھ کر جھنجھوڑو گی تو اس کا پول کھلنے کا اندیشہ تھا، اور پھر خود کو اس کی موت کی ذمہ دار گردانتے ہوئے تم نے باقاعدگی سے اس کی قبر پر بھی جانا تھا، تو یہاں پر بھی حقیقت آشکار ہونے کا امکان تھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ تمہارے سابقہ رویوں کی تم کو سزا دینا چاہتا ہو۔ ہاں واقعی ان دو وجوہات کے سوا تیسری کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ وہ متفق انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی،
اچھا اب آگے تمہارا کیا پروگرام ہے؟ تنزیلہ نے پوچھا۔ کس بارے میں؟ وہ بالکل نہیں سمجھی۔ مطلب کہ اب آفس جوائن کرو گی یا بدستور پریس کلب ہی کا کام سنبھالو گی؟ پریس کلب جاؤں گی، آفس میں میرا کیا رکھا ہے؟ دیکھنا وہاں تو اب فراب کا آنا جانا بھی لگا رہے گا۔ تو کیا ہوا، میں اس سے ڈرتی تھوڑا ہوں۔ ڈیٹس گڈ، تنزیلہ نے اسے سراہا۔ پھر اسی طرح کی باتوں کے دوران وہ تنزیلہ کو اس کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد اپنے بنگلے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنی دلی کیفیات پر حیران تھی۔ فراب نے اپنی موت کا ڈرامہ رچا کر پل پل اسے رلایا تھا، سسکایا تھا۔ وہ ہر لمحہ خود کو اس کی موت کا ذمہ دار گردانتی ہوئی اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑی صفائیاں دیتی رہی تھی، روتی رہی تھی، کڑتی رہی تھی، رات رات بھر جاگ کر تکیے کو آنسوں سے بھگوتی رہی تھی۔ اگر فراب ایسا نہ کرتا تو جماد اور اس کے والدین زندہ ہوتے، وہ اور فہد یتیم نہ ہوتے، اسے اتنے مصائب کا سامنا نہ کرنا پڑتا، ہر طرف سے بے بس ہو کر بشر سجاد سے نکاح نہ کرنا پڑتا۔ مگر اس کی تقدیر میں یہ سب لکھا جا چکا تھا، ٹل نہیں سکتا تھا۔ وہ حیران تھی کہ فراب کے اتنا کچھ کرنے کے باوجود وہ اس سے چاہ کر بھی نفرت کیوں نہیں کر پا رہی۔ اسے جو فراب پر اتنا غصہ آ رہا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اس ظالم شخص کو شوٹ کر دے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب اس نے غیر جانبداری سے اپنے دل سے اس سوال کا جواب مانگا تو دل کی آرزوؤں اور بے ترتیب دھڑکنوں کی صورت میں بولے گئے الفاظ نے اس پر کپ کپی طاری کر دی تھی۔ دل دہائی دے کر کہہ رہا تھا کہ کاش وہ بشر سجاد سے نکاح کے بندھن میں نہ بندھی ہوتی۔ اگر وہ بشر کی طرف سے آزاد ہوتی تو فراب کا گریبان پکڑ لیتی کہ مجھے کلی سے پھول بنانے والے ستمگر، میں اب مرجھانا نہیں چاہتی، اور نہ یہ چاہتی ہوں کہ اس کلی کے حجابوں سے کوئی اور پردہ اٹھائے۔ مجھے اپناؤ، مجھے یہ گوارا نہیں کہ تمہارے سوا میرے ہونٹوں کی پتیوں سے کوئی اور رس چرائے۔ تم میرے حجابوں سے پردہ اٹھا کر میری خوشبو چرا چکے ہو، تو مجھے اب اوروں کے لیے نہ چھوڑو، مجھے تم اپناؤ کہ یہ میرا حق ہے۔ مگر وہ شرعی لحاظ سے اپنا سب کچھ بشر سجاد کے نام کر چکی تھی، اور فراب نے اس کی سلطنت پر شب خون مارا تھا، اور وہ مالی غنیمت کی صورت میں اس کی جھولی میں جا گری تھی، اور بشر سجاد جنگی قیدی کی طرح بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ عجیب کشمکش سے دوچار تھی۔ بشر سجاد نے فراب کی فرضی موت کے بعد ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیا تھا، لمحہ لمحہ اس کی اور فہد کی حفاظت کی تھی، اور پھر بشر تو اس نکاح پر بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ بشر کو اندیشہ تھا کہ وہ بعد میں پچھتائے گی، مگر اس نے کتنے وثوق سے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ بشر نے پھر بھی خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اریبہ تم بہت جلد بازی سے فیصلہ کر رہی ہو، اور میں جانتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم مجھ سے چھٹکارا پانا چاہو گی، مگر تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ تب اس نے چونک کر پوچھا تھا۔ بشر نے رنجیدگی بھرے لہجے میں جواب دیا تھا، میں بہت برا اور بدشکل انسان ہوں، کوئلے کی مانند سیاہ میری رنگت ہے، مجھے دیکھتے ہی تمہیں ابکائی سی آنے لگے گی۔ اور اب اگر وہ بشر سجاد سے طلاق کا مطالبہ کرتی تو وہ کتنا دکھی ہوتا، نکاح سے پہلے ظاہر کیے گئے اپنے تمام خدشے اور اندیشے درست سمجھتا، اور لازمی بات تھی کہ زندگی میں پھر کسی پر بھی اعتبار اور بھروسہ نہ کرتا۔ اس لیے بہت سوچ وچار کے بعد اس نے تنزیلہ کے مشورے کو معقول جانا کہ گزرے واقعات کا بشر سجاد سے ذکر نہ کیا جائے، اور سب کچھ ایک حادثہ سمجھ کر بھلا دیا جائے کہ اسی میں اس کی بھلائی
تھی۔ وہ پریس کلب میں بیٹھی سبحانی صاحب کی طرف سے دیا گیا فائنل مسودہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک کے ساتھ شناسائی آواز میں پروین شاکر کا یہ شعر سنائی دیا: میں اپنے حصے کے سخ جس کے نام کر ڈالوں، میں اپنے حصے کے سخ جس کے نام کر ڈالوں، کوئی تو ہو جو مجھے اس طرح کا پیارا ہو۔ وہ ستمگر سامنے موجود تھا، اس کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگیں۔ بہت عرصے بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں تھیں کہ گرد و نواز سے بے نیاز ہو کر اس کی دید کی پیاس بجھانا چاہتی تھیں۔ دل تھا کہ تمام گلے شکوے بھلا کر اس ستمگر کے کشادہ سینے سے لگ کر بیتے دنوں کے تمام غبار آنکھوں کے راستے بہانا چاہتا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح دل کے ارمانوں کو دل میں ہی دفن کرتے ہوئے وہ اپنی سیٹ پر جمی رہی۔ سوری، تم نے کہا تھا کہ آئندہ میں تمہارے سامنے نہ آؤں، اور میں نے تمہاری یہ خواہش پوری کرنے کے لیے مرنے کی بھی ٹھانی، مگر شاید قدرت کو یہ منظور نہیں ہے کہ ہم دونوں الگ رہیں۔ وہ دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہوا اس کے سامنے کرسی پر آ بیٹھا۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، تم جا سکتے ہو، وہ سخت اور روٹھے لہجے میں بولی۔ اس سے ایک بار تو روٹھوں اسی کی مانند، اس سے ایک بار تو روٹھوں اسی کی مانند، اور میری طرح سے وہ مجھ کو منانے آئے۔ جواب میں بڑے ہی پیار بھرے انداز میں پروین شاکر کا شعر سنایا گیا۔ اس نے قہر بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو دل مچل کر رہ گیا۔ ہلکی براؤن داڑھی، مونچھیں غائب، نکھری رنگت پر سرخ ہونٹ، سفید شلوار کرتے میں ملبوس اس ستمگر کی پرسنالٹی ستم ڈھا رہی تھی۔ چھوٹی مٹھی بھر داڑھی اس کے چہرے پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دیکھو، تم جو آخری حد تک میرے ساتھ کر سکتے تھے وہ تم کر چکے ہو۔ خدا را اب میری زندگی کو اور کٹھن نہ بناؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، پھر کبھی میرا نام بھی اپنی زبان پر مت لانا، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ حل ہو گیا ہے خون میں کچھ ایسے، حل ہو گیا ہے خون میں کچھ ایسے، رگ رگ میں وہ نام بہہ رہا ہے۔ فراب نے پروین شاکر کے شعر کی صورت میں اپنی مجبوری بتائی۔ دیکھو، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، میں تمہارے لیے آج بھی وہی غریبہ فیاض ہوں جو تم سے شدید قسم کی نفرت کرتی ہے، اور میں اب بھی وہی فراب ہوں جو تمہاری کسی بھی بات کو خاطر میں لائے بغیر تمہاری خوبصورتی اور معصومیت کو پروین شاکر کی شاعری سے تشبیہ دیتے ہوئے نہ صرف تم کو خوب ستائے گا بلکہ اب کی بار اپنائے گا بھی، سمجھی تم؟ وہ اس کی بات ٹوکتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولا۔ میرا بشر سجاد سے نکاح ہو چکا ہے، تو کیا ہوا، طلاق لے لو، وہ سکون بھرے لہجے میں بولا۔ واٹ؟ تمہارے نزدیک طلاق کیا بچوں کا کھیل ہے؟ وہ صدمے سے بے حال لہجے میں گویا ہوئی۔ ان حالات میں طلاق کے سوا تمہارے پاس دوسرا آپشن نہیں، اور ویسے بھی بشر سجاد سے زیادہ میں تمہیں خوش رکھ سکتا ہوں۔ کیوں؟ تم میں بھلا ایسی کیا اضافی خوبی ہے جو بشر سجاد میں نہیں؟ وہ طنزیہ انداز میں پوچھنے لگی۔ تمہارے بارے میں اتنا بشر سجاد نہیں جانتا جتنا مجھے معلوم ہے، فراب نے اس کا طنز نظر انداز کرتے ہوئے کہا، جبکہ میرے خیال میں تم سے زیادہ بشر سجاد مجھے سمجھتا اور میرے بارے میں جانتا ہے، وہ جتانے والے انداز میں بولی۔ یہ تمہاری بھول ہے، وہ مسکرایا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ بس یہی حقیقت ہے جسے تم چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتی۔ دلیل سے اپنی بات ثابت کرو تو میں مانوں، وہ باضد ہوئی۔ میں نے کہا نا کہ مجھ سے زیادہ دنیا کا اور
کوئی شخص تمہارے بارے میں نہیں جان سکتا۔ مان جاؤ، بحث میں مت الجھو، میں تکرار نہیں چاہتا۔ وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے بولا، صاف لفظوں میں اپنی شکست تسلیم کیوں نہیں کر لیتے بشر سجاد سے؟ وہ چھپتے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، اگر بشر سجاد جانتا ہے کہ تمہارے بائیں کوہلے پر سیاہ تل ہے تو میں اس سے اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں، اور اگر اسے نہیں معلوم تو تم اس سے طلاق لو اور مجھ سے یعنی انیک علی فراب سے شادی کرو، جو اپنے دعوے میں 100% سچا ہے کہ اس سے زیادہ تمہیں کوئی اور سمجھتا ہے نہ تمہارے بارے میں جانتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شریر مسکراہٹ کے ساتھ بولا، وہ تو جیسے پتھر کی ہو کر رہ گئی۔ وہ ستمگر اپنی بات میں سچا تھا، اسی لیے تو اتنے اعتماد سے بات کر رہا تھا۔ کافی پل خاموشی کے سمندر میں غرق رہنے کے بعد وہ گویا ہوئی، وہ ایک حادثہ تھا جس کے باعث میں تمہارے سامنے بے حجاب ہو گئی۔ اس حادثے کو قدرت کی طرف سے ایک امتحان سمجھ کر میں نے قبول کیا ہے۔ کان کھول کر سن لو، میں بشر سجاد سے طلاق لے کر ایسے شخص کی بیوی نہیں بن سکتی جس کے دل پر سونیا کا راج ہو، سمجھے تم؟ وہ یہ کہنے کے بعد وہاں رکی نہیں تھی، اپنا پرس اٹھا کر باہر نکل گئی تھی۔ اسے اپنی خودداری، انا اور اپنی ذات کا مان اور بھرم قائم رکھنے کے لیے ایسا کہنا اور کرنا پڑا تھا کہ اسے خود کو اپنی اور بشر سجاد کی نظروں سے گرنے سے بچانا تھا، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئی تھی۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.